वहां धन की आवाज सुनी गई, आज आप सारे लोग मन की आवाज सुनने के लिए तैयार हैं। आइए एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाइए, ताली बजा के मनोहर राणा साहब से निवेदन करिए कि अपनी शायरी शुरू करें। और मैं तो ये कहता हूं मनोहर साहब, आपके लिए ये कहता हूं कि जाने कितने रास्ते, मेरी गजल का मतलब कि जाने कितने रास्ते तय करके आई है गजल, अब हमारे घर में आके मुस्कुराई है गजल। गजल की मुस्कुराहट को समर्पित आज की शाम मनोहर राणा जी के नाम। सुरेश जी ने एक शेर हमारी नजर किया, तो इखलाकन हमें भी एक शेर उनकी नजर करना चाहिए, लेकिन ये शेर उनके साथ साथ हम आप लोगों की नजर भी करना चाहते हैं। जरा बेटा, अब हाथ से नहीं है, अब तो शेर ये है कि हम तो तुमको देखने आए थे इतनी दूर से, हम तो तुमको देखने आए थे इतनी दूर से, तुम समझते हो हमें मेला बहुत अच्छा लगा। वाह वाह, हम तो तुमको देखने आए थे इतनी दूर से, तुम समझते हो हमें मेला बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा और ये शेर सिर्फ सुरेश जी के लिए नहीं है, ये शेर जितने आप हजरात बैठे हुए हैं, तशरीफ रखते हैं, मैं आप लोगों को भी देखने के लिए अपनी इन बुझती हुई आंखों से जो उम्र के आखिरी हिस्से पे चल रही है। मैंने एक किताब पढ़ी थी कुंवर महेंद्र सिंह बेदी सहर की ऑटोबायोग्राफी, यादों का जश्न, तो बहुत मशहूर किताब है वो। तो उसमें एक जगह उन्होंने लिखा था कि मोदी नगर क्या था। तो मुझे बहुत शौक था उस वक्त से कि कभी मैं मोदी नगर को देखूं, कभी मैं मोदी नगर के लोगों को देखूं। तो उसमें उन्होंने लिखा था कि लाला गुजरमल मोदी उन दिनों नवाब राजा महाराजा पटियाला की हुकूमत में वहाँ अपना कारोबार करते थे और लाला जी के नाम से मशहूर थे। एक महफिल थी, नवाब पटियाला बहुत रंगीन और बहुत खुश मिजाज, बहुत शौकीन थे, तो वहाँ महफिल चल रही थी, शराबें और शबाब सब कुछ था। अचानक किसी ने महाराजा पटियाला से कहा कि लाला गुजरमल मोदी को अगर आप शराब पिलवा दें तो हम आपको मान लें। महाराजा ने बुलाया लाला को और कहा, लीजिए लाला जी, ये पैग लीजिए। उन्होंने हाथ जोड़ लिए कि हम नहीं पीते हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, आपको पीना पड़ेगी। उन्होंने कहा कि महाराज, हम ये अशुभ काम हम नहीं कर सकते हैं, हम नहीं पीते हैं। महाराजा ने कहा कि या तो शराब का ये जाम लो या 15 दिन के अंदर पटियाला खाली कर दो। महाराजा पटियाला की ये बात सुनते ही लाला जी ने कहा कि हमें दूसरी शर्त मंजूर है, हम 15 दिनों के अंदर में पटियाला खाली कर देंगे। और वो पटियाला छोड़कर वो इस सरजमीन पे आकर उन्होंने अपने आप को आबाद किया। मैं ऐसे शख्स ने जहाँ जिस ज़मीन को पसंद किया हो, मैं उस ज़मीन को और उस ज़मीन के लोगों को आदाब करता हूँ। वाह वाह। मैं कुछ शेर सुनाता हूँ, आप सुन लें। यहाँ से जो शेर याद आ रहे हैं, एक मतलब ये है कि खुद अपने आप को शादाब करना चाहता है, फकीर आपको आदाब करना चाहता है, फकीर आपको आदाब करना चाहता है। एक शेर ये है, ये मेरा परिचय भी हो सकता है कि मैं शब्द शब्द बनाकर गोहर दिखाता हूं, मैं शब्द शब्द बनाकर गोहर दिखाता हूं, तुम्हें गजल में मैं अपना हुनर दिखाता हूं। वाह। तुम्हें गजल में मैं अपना हुनर दिखाता हूं। शेर ये है कि मिट्टी में मिला दे कि जुदा हो नहीं सकता, मिट्टी में मिला दे कि जुदा हो नहीं सकता, अब इससे ज्यादा मैं तेरा हो नहीं सकता।
مٹی میں ملا دے کہ جدا ہو نہیں سکتا، اب اس سے زیادہ میں تیرا ہو نہیں سکتا۔ اور شعر یہ ہے کہ دہلیز پہ رکھ دی ہیں کسی شخص نے آنکھیں، دہلیز پہ رکھ دی ہیں کسی شخص نے آنکھیں، روشن کبھی اتنا تو دیا ہو نہیں سکتا۔ واہ واہ، دہلیز پہ رکھ دی ہیں کسی شخص نے آنکھیں، روشن کبھی اتنا تو دیا ہو نہیں سکتا۔ نہ کمرہ جان پاتا ہے نہ انگنائی سمجھتی ہے، نہ کمرہ جان پاتا ہے نہ انگنائی سمجھتی ہے، کہاں دیور کا دل اٹکا ہے بھوجائی سمجھتی ہے۔ واہ، نہ کمرہ جان پاتا ہے نہ انگنائی سمجھتی ہے، کہاں دیور کا دل اٹکا ہے بھوجائی سمجھتی ہے۔ اور شعر بیٹا یہ ہے کہ ہمارے اور اس کے بیچ ایک دھاگے کا رشتہ ہے، ہمارے اور اس کے بیچ ایک دھاگے کا رشتہ ہے، ہمیں لیکن ہمیشہ وہ سگا بھائی سمجھتی ہے۔ واہ واہ، ہمارے اور اس کے بیچ ایک دھاگے کا رشتہ ہے، ہمیں لیکن ہمیشہ وہ سگا بھائی سمجھتی ہے۔ اور شعر یہ ہے کہ تماشا بن کے رہ جاؤ گے تم بھی ساری دنیا میں، تم تماشا بن کے رہ جاؤ گے تم بھی ساری دنیا میں، یہ دنیا دل کے ٹانکوں کو بھی ترپائی سمجھتی ہے۔ واہ واہ واہ، تماشا بن کے رہ جاؤ گے تم بھی ساری دنیا میں، یہ دنیا دل کے ٹانکوں کو بھی ترپائی سمجھتی ہے۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ یہ دنیا دل کے ٹانکوں کو بھی ترپائی سمجھتی ہے، ہمارے اور اس کے بیچ ایک دھاگے کا رشتہ ہے۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا تیر کچھ بھی ہو نشانے تک پہنچتا ہے، ہمارا تیر کچھ بھی ہو نشانے تک پہنچتا ہے، پرندہ کوئی موسم ہو ٹھکانے تک پہنچتا ہے، واہ، پرندہ کوئی موسم ہو ٹھکانے تک پہنچتا ہے۔ اور شعر یہ ہے کہ دھواں بادل نہیں ہوتا کہ بچپن دوڑ پڑتا ہے، دھواں بادل نہیں ہوتا کہ بچپن دوڑ پڑتا ہے، خوشی سے کون بچہ کارخانے تک پہنچتا ہے۔ بہت بڑھیا، بہت اچھا، دھواں بادل نہیں ہوتا کہ بچپن دوڑ پڑتا ہے، خوشی سے کون بچہ کارخانے تک پہنچتا ہے۔ اور شعر یہ کہ میں چاہوں تو مٹھائی کی دکانیں کھول سکتا ہوں، میں چاہوں تو مٹھائی کی دکانیں کھول سکتا ہوں، مگر بچپن ہمیشہ رام دانے تک پہنچتا ہے۔ بہت اچھا، بہت بڑھیا، واہ میں چاہوں تو مٹھائی کی دکانیں کھول سکتا ہوں، واہ، مگر بچپن ہمیشہ رام دانے تک پہنچتا ہے۔ ابھی اے زندگی تجھ کو ہمارا ساتھ دینا ہے، ابھی اے زندگی تجھ کو ہمارا ساتھ دینا ہے، ابھی بیٹا ہمارا صرف شانے تک پہنچتا ہے، واہ، ابھی یہ زندگی تجھ کو ہمارا ساتھ دینا ہے، ابھی بیٹا ہمارا صرف شانے تک پہنچتا ہے۔ رونے میں ایک خطرہ ہے تالاب ندی ہو جاتے ہیں، رونے میں ایک خطرہ ہے تالاب ندی ہو جاتے ہیں، ہنسنا بھی آسان نہیں ہے لب زخمی ہو جاتے ہیں، رونے میں ایک خطرہ ہے تالاب ندی ہو جاتے ہیں، ہنسنا بھی آسان نہیں ہے لب زخمی ہو جاتے ہیں۔ اسٹیشن سے واپس آ کر بوڑھی آنکھیں سوچ رہی ہیں، اسٹیشن سے واپس آ کر بوڑھی آنکھیں سوچ رہی ہیں، پتے دیہاتی رہتے ہیں پھل شہری ہو جاتے ہیں۔ واہ،
اسٹیشن سے واپس آ کر بوڑھی آنکھیں اسٹیشن سے واپس آ کر بوڑھی آنکھیں سوچ رہی ہیں. بچے دیہاتی رہتے ہیں, پھل شہری ہو جاتے ہیں. شعر یہ ہے کہ گاؤں کے بھولے بھالے باسی آج تلک یہ کہتے ہیں. گاؤں کے بھولے بھالے باسی آج تلک یہ کہتے ہیں, ہم تو نہ لیں گے جان کسی کی, رام دکھی ہو جاتے ہیں. گاؤں کے بھولے بھالے باسی آج تلک یہ کہتے ہیں, ہم تو نہ لیں گے جان کسی کی, رام دکھی ہو جاتے ہیں. اور ایک پینٹنگ دیکھیے گا کہ بوجھ اٹھانا شوق کہاں ہے, مجبوری کا سودا ہے. بوجھ اٹھانا شوق کہاں ہے, مجبوری کا سودا ہے. اسٹیشن پر رہتے رہتے لوگ کلی ہو جاتے ہیں. واہ, بوجھ اٹھانا شوق کا, مجبوری کا سودا ہے. اسٹیشن پر رہتے رہتے لوگ کلی ہو جاتے ہیں. اس ایک مطلب یہ یاد آیا کہ کسی کے زخم پر, بیٹا سنیے گا, کسی کے زخم پر چاہت سے پٹی کون باندھے گا؟ کسی کے زخم پر چاہت سے پٹی کون باندھے گا؟ اگر بہنیں نہیں ہوں گی تو راکھی کون باندھے گا؟ کیا بات ہے. کسی کے زخم پر چاہت سے پٹی کون باندھے گا؟ اگر بہنیں نہیں ہوں گی تو راکھی کون باندھے گا؟ جہاں لڑکی کی عزت لوٹنا ایک کھیل بن جائے, جہاں لڑکی کی عزت لوٹنا ایک کھیل بن جائے, وہاں پر اے کبوتر تیرے چٹھی کون باندھے گا؟ جہاں لڑکی کی عزت لوٹنا ایک کھیل بن جائے, وہاں پر اے کبوتر تیرے چٹھی کون باندھے گا؟ اور یہ شعر یہاں سے یہاں تک جتنے بھی ہمارے بیٹے بیٹی بیٹھے ہیں, چھوٹے بھائی بیٹھے ہیں, ان کی نظر ہے کہ کسی کے زخم پر چاہت سے پٹی کون باندھے گا؟ اگر بہنیں نہیں ہوں گی تو راکھی کون باندھے گا؟ اور شعر یہ ہے کہ تمہاری محفلوں میں ہم بڑے بوڑھے ضروری ہیں. تمہاری محفلوں میں ہم بڑے بوڑھے ضروری ہیں, اگر ہم ہی نہیں ہوں گے تو پگڑی کون باندھے گا؟ واہ, تمہاری محفلوں میں ہم بڑے بوڑھے ضروری ہیں, اگر ہم ہی نہیں ہوں گے تو پگڑی کون باندھے گا؟ میرے آنسو کبھی زیور نہیں ہونے والے, میرے آنسو کبھی زیور نہیں ہونے والے, یہ گنہگار پیمبر نہیں ہونے والے, یہ گنہگار پیمبر نہیں ہونے والے. اور ہم کو دنیا نے بٹھا رکھا ہے دل میں اپنے, ہم کو دنیا نے بٹھا رکھا ہے دل میں اپنے, ہم کسی حال میں بے گھر نہیں ہونے والے. بہت اچھا, بہت بڑے. ہم کو دنیا نے, ہم کو دنیا نے بٹھا رکھا ہے دل میں اپنے, ہم کسی حال میں بے گھر نہیں ہونے والے. اور یہ جو سورج لیے کاندھوں پہ پھرا کرتے ہیں, یہ جو سورج لیے کاندھوں پہ پھرا کرتے ہیں, مر بھی جائیں تو منور نہیں ہونے والے. بہت اچھے. یہ جو سورج لیے کاندھوں پہ پھرا کرتے ہیں, واہ, مر بھی جائیں تو منور نہیں ہونے والے. اس میں ایک شعر خاص طور سے ہے کہ میرا ایک ہی بیٹا ہے, 5 بیٹیاں ہیں. ایک بیٹی ودا کرنے سے آنکھیں پوری زندگی لال رہتی ہیں, نہ کہ ہم نے 5 بیٹیاں ودا کی ہیں. ایک بیٹا ہے, اعظم خان کے بیٹے کی شادی تھی, اتفاق سے میں بھی وہاں تھا, تو کارپیٹ بچھی ہوئی تھی, جیسے سرکار بچھا دیتی ہے گڈھوں کے اوپر, ویسے ہی بچھی ہوئی تھی. مجھے چلنے میں تکلیف ہو رہی تھی, تو میں نے اپنے بیٹے سے, 21-22 برس کا بیٹا تھا اس وقت, تو میں نے اس سے کہا بیٹا ہاتھ پکڑ لو, ایسا نہ ہو ہم کہیں ڈس بیلنس ہو جائیں, گر پڑیں. پھر اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا. میں نے دل میں سوچا کہ شاید میں زیادہ رہ گیا,
اس کی کھیلنے کھانے کی عمر ہے، یہ کہاں بوڑھے باپ کو بوجھ اٹھائے ہاتھ تھامے چلے گا. تو میں نے بیٹے سے میں نے کہا یار سوری، ہم دنیا میں زیادہ رہ گئے شاید. اس نے کہا پاپا ایسی بات کیجئے گا تو آئندہ ہم آپ کے ساتھ کہیں جائیں گے نہیں. میں نے کہا اچھا آئی ایم سوری. ہم اس کے ساتھ ساتھ چلتے رہے. اچانک ہم نے اس سے کہا کہ بھیا میں نے ایک شعر کہا ہے. کہنے لگا سنائیے پاپا. ہم نے چپکے سے اس کے کان میں سنایا. اچھا وہ بھی شعر کا بچہ؟ وہ فوراً سمجھ گیا. اب اس کے بعد ہم دونوں باپ بیٹے وہیں لپٹ کر کے پوری محفل میں رونے لگے، بہت پھوٹ پھوٹ کر کے. لوگ دوڑ پڑے، کیا ہوا رانا صاحب، کیا ہوا؟ میں نے کہا نہیں کچھ نہیں، کوئی ایسی بات نہیں. وہ شعر میں شیئر کر رہا ہوں، صرف شیئر نہیں کر رہا ہوں. میں آج جتنے یہ میرے بیٹے بیٹھے ہیں، چھوٹے بھائی یہاں بیٹھے ہیں یا موجود یہاں نہیں ہیں، میں سب کو یہ شعر آج کی رات میں اس مودی نگر میں نظر کر کے جا رہا ہوں. تو شعر یہ ہے کہ میرے آنسو کبھی زیور نہیں ہونے والے، یہ گنہگار پیمبر نہیں ہونے والے. ہم کو دنیا نے بسا رکھا ہے دل میں اپنے، ہم کسی حال میں بے گھر نہیں ہونے والے. یہ جو سورج لیے کاندھوں پہ پھرا کرتے ہیں، مر بھی جائیں تو منور نہیں ہونے والے. اور شعر یہ ہے کہ اور کچھ روز یوں ہی بوجھ اٹھا، یہی شعر تھا کہ اور کچھ روز یوں ہی بوجھ اٹھا لو بیٹے، اور کچھ روز یوں ہی بوجھ اٹھا لو بیٹے، چل دیے ہم تو میسر نہیں ہونے. واہ واہ واہ. چل دیے ہم تو میسر نہیں ہونے والے، اور کچھ روز یوں ہی بوجھ اٹھا لو بیٹے، چل دیے ہم تو میسر نہیں ہونے والے. ایک آج غزل آپ نے کبھی سنی نہیں ہے، میں چونکہ آپ سب باذوق ہیں اور میں جی چاہ رہا ہے کہ اچھے شعر بھی سنائیں آپ کو. تو وہ گداگر کہتے ہیں فقیر کو، سنت صوفی سادھو. اور اس کا جو چومبن ہوتا ہے، جو کسی بچی کو چوم لیتا ہے، تو یہ ایک مہر ہوتی ہے کہ وہ بادشاہ بنے گا، رانی بنے گی. اس لیے کہ میں نے بنایا ہے کہ آئے ہو تو ایک مہر گداگر بھی لگا دو، آئے ہو تو ایک مہر گداگر بھی لگا دو، اس چاند سے ماتھے پہ یہ جھومر بھی لگا دو، اس چاند سے ماتھے پہ یہ جھومر بھی لگا دو. اور اجداد کی خوشبو مجھے جانے نہیں دے گی، پوروج اجداد کی خوشبو مجھے جانے نہیں دے گی، اس پیڑ کے نیچے میرا بستر بھی لگا دو. اجداد کی خوشبو مجھے جانے نہیں دے گی، اس پیڑ کے نیچے میرا بستر بھی لگا دو. ممکن ہے میرے بعد کی نسلیں مجھے ڈھونڈیں، ممکن ہے میرے بعد کی نسلیں مجھے ڈھونڈیں، بنیاد میں ایک نام کا پتھر بھی لگا دو. واہ واہ. ممکن ہے میرے بعد کی نسلیں مجھے ڈھونڈیں، بنیاد میں ایک نام کا پتھر بھی لگا دو. اور شعر یہ ہے کہ دنیا میں تقریباً 1.5 لاکھ ایئر ہوسٹس ہیں. غزل کی خوبی یہی ہے کہ غزل جس ٹاپک کو چن لیتی ہے اسے گہنا بنا دیتی ہے. میں نے ایک شعر کہا ہے، دیکھیے گا خاص طور سے، پوری دنیا میں یہ پہلا شعر کہا گیا ایئر ہوسٹس پر کہ آئے ہو تو ایک مہر گداگر بھی لگا دو، اس چاند سے ماتھے پہ یہ جھومر بھی لگا دو، اجداد کی خوشبو مجھے کہیں جانے نہیں دے گی، اس پیڑ کے نیچے میرا بستر بھی لگا دو. اور شعر یہ ہے کہ اب صرف جہازوں میں سفر کرتی ہے پگلی، اب صرف جہازوں میں سفر کرتی ہے پگلی، بچپن میں جو کہتی تھی میرے پر بھی لگا دو. ہائے ہائے. واہ واہ. اب صرف جہازوں میں سفر کرتی ہے، کہاں سے شعر نکالا ہے؟ اب صرف جہازوں میں سفر کرتی ہے پگلی، بچپن میں جو کہتی تھی میرے پر بھی لگا دو، آئے ہو تو ایک مہر گداگر بھی لگا دو. محبت کرنے والوں میں یہ جھگڑا ڈال دیتی ہے، سیاست
दोस्ती की जड़ में मट्ठा डाल देती है, मोहब्बत करने वालों में ये झगड़ा डाल देती है। सियासत दोस्ती की जड़ में मट्ठा डाल देती है। तवाइफ की तरह अपने गलत कामों के चेहरे पर हुकूमत मंदिर और मस्जिद का पर्दा डाल देती है। तवाइफ की तरह अपने गलत कामों के चेहरे पर हुकूमत मंदिर और मस्जिद का पर्दा डाल देती है। और हिजरत कहते हैं माइग्रेशन को, बिछड़ने को, चले जाने को। हुकूमत मंदिर और मस्जिद का पर्दा डाल देती है। कहां की हिजरतें, कैसा सफर, कैसा जुदा होना। कहां की हिजरतें, कैसा सफर, कैसा जुदा होना। किसी की चाक पैरों पर दुपट्टा डाल देती है। वाह, कहां की हिजरतें, कैसा सफर, कैसा जुदा होना। किसी की चाह पैरों पर दुपट्टा डाल देती है। और ये चिड़िया भी मेरी बेटी से कितनी मिलती जुलती है। ये चिड़िया भी मेरी बेटी से कितनी मिलती जुलती है। कहीं भी शाख गुल देखे तो झूला डाल देती है। वाह, कहीं भी शाख गुल देखे तो झूला डाल। ये चिड़िया भी मेरी बेटी से कितनी मिलती जुलती है। कहीं भी शाख गुल देखे तो झूला डाल देती है। और भटकती है हवस दिन रात सोने की दुकानों में। भटकती है हवस दिन रात सोने की दुकानों में। गरीबी कान छिदवाती है, तिनका डाल देती है। वाह, भटकती है हवस दिन रात सोने की दुकानों में। गरीबी कान छिदवाती है, तिनका डाल देती है। और मतलब यह है कि सियासत किस हुनरमंदी से सच्चाई छुपाती है। सुनिएगा, सियासत किस हुनरमंदी से ठीक है, सियासत किस हुनरमंदी से सच्चाई छुपाती है कि जैसे सिसकियों का जख्म शहनाई छुपाती है। सियासत किस हुनरमंदी से सच्चाई छुपाती है कि जैसे सिसकियों का जख्म शहनाई छुपाती है। और जो इसकी तह में जाता है वो फिर वापस नहीं आता। नदी हर तैरने वाले से गहराई छुपाती है। वाह, नदी, सियासत किस हुनरमंदी से सच्चाई छुपाती है। जो इसकी तह में जाता है वो फिर वापस नहीं आता। नदी हर तैरने वाले से गहराई छुपाती है। और एक शेर देखिए, जिस वक्त मैंने ये शेर मैंने कहा था तो मैं फौरन सजदे में गिर पड़ा था कि तूने मुझसे एक शेर कहलवा दिया। शेर सुनना बेटा, खासतौर से जो हमारी लड़कियां बहनें बैठी हैं बेटी। तो मैंने बताया जैसे कि मेरी 5 बेटियां हैं, तो जल्दी जल्दी शादी कर दी, इसकी करो इसकी करो इसकी करो। फिर बाद में ये सब चली गई तो अब सोचते हैं नहीं ये गलत हो गया। तो बहरहाल शेर देखिए पहले, तो शेर ये है कि सियासत किस हुनरमंदी से सच्चाई छुपाती है कि जैसे सिसकियों का जख्म शहनाई छुपाती है। ये बच्ची चाहती है और कुछ दिन मां को खुश रखना। ये बच्ची चाहती है और कुछ दिन मां को खुश रखना। ये कपड़ों की मदद से अपनी लंबाई छुपाती है। वाह, ये बच्ची चाहती है और कुछ दिन मां को खुश रखना। ये बच्ची चाहती है और कुछ दिन मां को खुश रखना। ये कपड़ों की मदद से अपनी लंबाई छुपाती है। मेरी एक बेटी है, वो बिहार में मंसूब है। उसने मुझे एक दिन SMS किया कि पापा आप तो खुश होंगे कि सब बेटियों को आपने उनके घर भेज दिया, अपनी जिम्मेदारी अदा कर दी, लेकिन हम बहनों को 5 को बहुत दुख है कि हम लोगों ने बहुत आपकी खिदमत नहीं की।
آپ کا بہت ساتھ نہیں ملا. میں نے بھی سوچا کہ ہاں، میں نے ابھی اپنا گلٹ میں نے فیل کیا کہ ہاں ایسا ہے. تو میں نے بیٹی کو میں نے ایک SMS کیا کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے ختم میلہ ہو گیا. ایسا لگتا ہے کہ جیسے ختم میلہ ہو گیا. اڑ گئیں آنگن سے چڑیاں، گھر اکیلا ہو گیا. ایسا لگتا ہے کہ جیسے ختم میلہ ہو گیا. اڑ گئیں آنگن سے چڑیاں، گھر اکیلا ہو گیا. تو اب آپ دیکھیں شعر اس میں یوں بنتا ہے کہ گھر میں رہتے ہوئے غیروں کی طرح ہوتی ہیں. گھر میں رہتے ہوئے غیروں کی طرح ہوتی ہیں. بیٹیاں دھان کے پودوں کی طرح ہوتی ہیں. گھر میں رہتے ہوئے غیروں کی طرح ہوتی ہیں. جب تک دھان اس کھیت سے اس کھیت میں روپا نہ جائے تو پنپتا نہیں ہے، اور جب تک بیٹی اس دیوڑی سے اس دیوڑی پر نہیں جاتی ہے وہ بھی نہیں پنپتی. گھر میں رہتے ہوئے غیروں کی طرح ہوتی ہیں. بیٹیاں دھان کے پودوں کی طرح ہوتی ہیں. اڑ کے ایک روز بہت دور چلی جاتی ہیں. گھر کی شاخوں پہ یہ چڑیوں کی طرح ہوتی ہیں. گھر کی شاخوں پہ یہ چڑیوں کی. دکھ بھی لا سکتی ہے لیکن جنوری اچھی لگی. دکھ بھی لا سکتی ہے لیکن جنوری اچھی لگی. جس طرح بچوں کو جلتی پھلجھڑی اچھی لگی. اور شعر یہ ہے کہ رو رہے تھے سب تو میں بھی پھوٹ کر رونے لگا. رو رہے تھے سب تو میں بھی پھوٹ کر رونے لگا. ورنہ مجھ کو بیٹیوں کی رخصتی اچھی لگی. واہ. رو رہے تھے سب تو میں بھی پھوٹ کر رونے لگی. رو رہے تھے سب تو میں بھی پھوٹ کر رونے لگی. ورنہ مجھ کو بیٹیوں کی رخصتی اچھی لگی. اور تیرے دامن میں ستارے ہیں تو ہوں گے اے فلک. مجھ کو اپنی ماں کی میلی اوڑھنی اچھی لگی. واہ واہ. تیرے دامن میں ستارے ہیں تو ہوں گے اے فلک. بس آم مٹھائی نہیں کھاتے آم کے موسم. اچھا، میں 2-3 غزلوں کی کچھ شعر میں میں سننا چاہتا ہوں، اس لیے یاد دلوا رہا ہوں. اب آ گئے ہیں تو سن لیجئے. پتہ نہیں اب زندگی کتنا ساتھ دے. مجھے ایک فرمائش کرتی کہ اصل میں وہ ایک بری عادت میری یہ ہے کہ مجھے مٹھائی کھانے کا بہت شوق ہے، میٹھا کھانے کا. تو ایک میرا شعر ہے کہ انسان کے ہاتھوں کی بنائی نہیں کھاتے. انسان کے ہاتھوں کی بنائی نہیں کھاتے. ہم آم کے موسم میں مٹھائی نہیں کھاتے. ہم آم کے موسم میں مٹھائی نہیں کھاتے. تو مجھے اس پر ایک قصہ یاد آیا کہ ایک غزل ہماری ہے، تو دوسرے شعر سنا دیں. اور ایک مطلب یہ ہے کہ تھکن کو اوڑھ کے بستر میں جا کے لیٹ گئے. تو اصل میں مجھے اس لیے سریش بھائی نے وہ کہا تھا کہ لکھنؤ میں آم کا بڑا شوق ہے، بڑا چلن ہے. ایک صاحب ہے وہاں چودھری شرف الدین، تو وہ اپنے گھر پہ آم اور غالب کی دعوت کیا کرتے تھے. غالب اتنے بہت شوقین تھے، تو وہ آم اور غالب کی دعوت تھی. تھوڑی سی توجہ میں چاہتا ہوں. آم اور غالب کی دعوت کیا کرتے ہیں. تو اس میں بھی گیا. تو ایک صاحب کو انٹرویو کر رہے تھے کسی سے، تو لکھنؤ کے کسی خاص صاحب سے پوچھ رہے تھے کہ صاحب کچھ لوگ یہ آم چوس کے کھاتے ہیں، کچھ لوگ یہ آم کاٹ کے کھاتے ہیں. تو وہ صاحب جو لکھنوی تھے بڑے سوفسٹیکیٹڈ تھے، انہوں نے ادھر ادھر دیکھا. کہنے لگے دیکھیے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ آم کاٹ کے کھاتے ہیں، اور جو پھر ادھر ادھر دیکھا اور کہنے لگے جو دیہاتی ہیں گنوار ہیں وہ آم چوس کے کھاتے ہیں. میں نے کہا نہیں ایسا بالکل نہیں ہے. جنہوں نے اماں کا دودھ پیا ہے وہ چوس کے کھاتے ہیں، جنہوں نے ڈبے کا پیا ہے وہ کاٹ کے کھاتے ہیں. واہ واہ. میں نے کہا نہیں واہ بالکل نہیں. تو وہ میں نے بھی ان دنوں میں یہ شعر کہا تھا کہ انسان کے ہاتھوں کی بنائی نہیں کھاتے. اچھا شاعری بھی عجیب و غریب چیز ہے. جیسے اس میں غزل بہت مشکل کام ہے. جیسے ہمارے سریش بھائی نے جا کے بھابھی سے کہہ دیا قاتل،
قاتل کی جگہ کہہ دیا. ہاں تو اس میں بہت بچنا پڑتا ہے محبوب سے, مطلب اتنا آسان کام محبت کرنا نہیں ہوتا ہے. تو اب اس میں آپ یوں سمجھ لیجئے کہ کلکتے میں جب جن دنوں ہم پڑھتے تھے تو وہاں کالج میں عباس علی خان بے خود غالب پڑھا رہے تھے, بی اے کا کلاس تھا. پڑھاتے پڑھاتے وہ غالب پڑھاتے انہوں نے کہا کہ غالب کا میں ایک شعر بھی سناتا ہوں. تو انہوں نے غالب کا شعر پڑھا کہ نیند اس کی ہے, دماغ اس کا ہے, راتیں اس کی. نیند اس کی ہے, دماغ اس کا ہے, راتیں اس کی, جس کے شانے پر تیری زلفیں پریشان ہو گئیں. نیند اس کی ہے, دماغ اس کا ہے, راتیں اس کی, جس کے شانے پر تیری زلفیں پریشان ہو گئیں. وہ ہمارا ایک دوست تک کبیر وہ کھڑا ہوا, کہیں گے سر معاف کیجئے گا, یہ بڑا عجیب معلوم ہوتا ہے, محبوبہ کی زلفیں ہیں لمبی لمبی, محبوب کا کندھا ہے اور اس پہ زلفیں بکھری ہیں, اس میں جوئیں بھی تو ہو سکتی ہیں. عباس علی خان بے خود نے کہا سٹ ڈاؤن, میں یہاں غالب کی محبوبہ کی بات کر رہا ہوں, تمہاری محبوبہ کی بات نہیں کر رہا. تو یہی ہے کہ غزل اور غزل کا محبوب وہ بہت مشکل کام ہے. تو جلدی سے کوئی معمولی آدمی اگر ہے تو اس کے ہاتھ میں زلفیں آتی ہی نہیں ہیں, محبوبہ کی جوئیں آ جاتی ہیں. تو بہرحال میں 2-3 شعر میں اور کچھ سنا دوں. تو تھکن کو اوڑھ کے بستر میں جا کے لیٹ گئے, تھکن کو اوڑھ کے بستر میں جا کے لیٹ گئے, ہم اپنی قبر مقرر میں جا کے لیٹ گئے, ہم اپنی قبر مقرر میں جا کے لیٹ گئے, اور تمام عمر ہم ایک دوسرے سے لڑتے رہے, تمام عمر ہم ایک دوسرے سے لڑتے رہے, مگر مرے تو برابر میں جا کے لیٹ گئے. واہ, تمام عمر ہم ایک دوسرے سے لڑتے رہے, مگر مرے تو برابر میں جا کے لیٹ گئے. عجب دنیا ہے, نہ شاعر یہاں پر سر اٹھاتے ہیں, جو شاعر ہیں وہ محفل میں دری چادر اٹھاتے ہیں. اور شعر یہ ہے کہ تمہارے شہر میں میت کو سب کاندھا نہیں دیتے, تمہارے شہر میں میت کو سب کاندھا نہیں دیتے, ہمارے گاؤں میں چھپر بھی سب مل کر اٹھاتے. واہ, تمہارے شہر میں میت کو سب کاندھا نہیں دیتے, ہمارے گاؤں میں چھپر بھی سب مل کر اٹھاتے ہیں. اور فرقہ پرستی کہتے ہیں سامپردائکتا. شعر یہ ہے کہ انہیں فرقہ پرستی مت سکھا دینا کہ یہ بچے, انہیں فرقہ پرستی مت سکھا دینا کہ یہ بچے زمین سے چوم کر تتلی کے ٹوٹے پر اٹھاتے, زمین سے چوم کر تتلی کے ٹوٹے پر اٹھاتے ہیں. اور آخر میں ایک غزل ہے, اے اندھیرے دیکھ لے تیرا منہ کالا ہو گیا, اے اندھیرے دیکھ لے تیرا منہ کالا ہو گیا. ماں والے پڑھ آپ بہت دیر سے تشریف لائے, یہ آپ لوگوں کی نظر ایک شعر ہے کہ تم آج بڑے موقع سے محفل میں چلے آئے, تم آج بڑے موقع سے محفل میں چلے آئے, ہم لوگ چراغوں کا بدل ڈھونڈ رہے تھے, تم آج بڑے موقع سے محفل میں چلے آئے, ہم لوگ چراغوں کا بدل ڈھونڈ رہے تھے. تو بہرحال کون سی آپ کہہ رہے تھے؟ ہاں میں عرض کر رہا ہوں, ایک مطلب یہ ہے کہ اے اندھیرے دیکھ لے منہ تیرا کالا ہو گیا, اے اندھیرے دیکھ لے منہ تیرا کالا ہو گیا, ماں نے آنکھیں کھول دی گھر میں اجالا ہو گیا. اے اندھیرے دیکھ لے منہ تیرا کالا ہو گیا, چلتی پھرتی ہوئی آنکھوں سے اذاں دیکھی ہے, چلتی پھرتی ہوئی آنکھوں سے اذاں دیکھی ہے,
میں نے جنت تو نہیں دیکھی ہے، ماں دیکھی ہے، واہ واہ، چلتی پھرتی ہوئی آنکھوں سے اذاں دیکھی ہے، میں نے جنت تو نہیں دیکھی ہے، ماں دیکھی ہے، بلندیوں کا بڑے سے بڑا نشان چھوا، بلندیوں کا بڑے سے بڑا نشان چھوا، اٹھایا گود میں ماں نے تب آسمان چھوا، واہ، اٹھایا گود میں ماں نے تب آسمان چھوا، چلتی پھرتی ہوئی آنکھوں سے اذاں دیکھی ہے، میں نے جنت، ایک مطلب یہ ہے کہ سماجی بے بسی ہر شہر کو مقتل بناتی ہے، مقتل کہتے ہیں جہاں ود ہوتا ہے، سماجی بے بسی ہر شہر کو مقتل بناتی ہے، کبھی چنبل بناتی ہے، کبھی نکسل بناتی ہے، سماجی بے بسی ہر شہر کو مقتل بناتی ہے، کبھی چنبل بناتی ہے، کبھی نکسل بناتی ہے، اور شعر یہ ہے کہ ذرا سی بات ہے لیکن ہوا کو کون سمجھائے، ذرا سی بات ہے لیکن ہوا کو کون سمجھائے، دیے سے میری ماں میرے لیے کاجل بناتی ہے، واہ، ذرا سی بات ہے واہ واہ، لیکن ہوا کو کون سمجھائے، ذرا سی بات ہے لیکن ہوا کو کون سمجھائے، دیے سے میری ماں میرے لیے کاجل بناتی ہے، اداس رہنے کو اچھا نہیں بتاتا ہے، کوئی بھی زہر کو میٹھا نہیں بتاتا ہے، کل اپنے آپ کو دیکھا تھا ماں کی آنکھوں میں، یہ آئینہ ہمیں بوڑھا نہیں بتاتا ہے، واہ، کل اپنے آپ کو دیکھا تھا ماں کی آنکھوں میں، یہ آئینہ عمر بھر خالی یوں ہی ہم نے مکان رہنے دیا، عمر بھر خالی یوں ہی ہم نے مکان رہنے دیا، تم گئے تو دوسرے کو کب یہاں رہنے دیا، تم گئے تو دوسرے کو کب یہاں رہنے دیا، اور میں نے کل شب چاہتوں کی سب کتابیں پھاڑ دی، میں نے کل شب چاہتوں کی سب کتابیں پھاڑ دیں، صرف ایک کاغذ پہ لکھا شبد ماں رہنے دیا، واہ واہ، میں نے کل شب چاہتوں کی سب کتابیں پھاڑ دی، صرف ایک کاغذ پہ لکھا شبد ماں رہنے دیا، مختصر ہوتے ہوئے بھی زندگی، مجھ سے اکثر لوگ پوچھتے ہیں یہ میرے گھٹنے کا 9 بار آپریشن ہوا، یہ اس میں 9 بار کھلا، وہ دلچسپ قصہ ہے بہت، کہ میں نے ڈاکٹروں سے میں نے کہا ڈاکٹر صاحب اس میں چین لگا دیتے، اپنا کھولتے بند کر لیتے، یہ آپ نے 9 بار اس کو کاٹ پیٹ کے، تو کہیں گے رانا صاحب 82 جانچیں کروائی ہیں، کچھ نکلا نہیں ہے، ہم نے کہا CBI جانچ کروا لیجئے کچھ نکل آئے گا، ہم نے کہا یہ ایک جانچ رہ گئی، تو جب اتنی بار میں اسپتال گیا کہ میں جب یہ سوچنے لگا، کبھی کبھی ایک دن اسپتال میں لیٹے لیٹے میں نے کہا جتنی بار میں اسپتال آ گیا اتنی بار تو میں زندگی میں سسرال بھی نہیں جا پایا، تو بہرحال میں کیا سنا رہا تھا بھول گیا میں، ہاں بیٹ، ہاں کاغذ پہ ایک شبد مان، میں نے کہا کاغذ پہ صرف ماں رہنے دیا، نہیں اس کے بعد کچھ اور میں بھول کر، میرا مجھے بھی یاد آ جائے گا بات کرتے کرتے، تو جی ہاں، تو مطلب یہ کہ یہ میرا کینسر کا آپریشن ہوا، مختلف سب بیماریاں رہی میرے ساتھ، بلکہ میں نے تو اتنی بار اسپتال جانے کے بعد میں نے ایک شعر کہا، آپ دیکھیں کبھی کبھی غزل کیسے کیسے شعر کہلوا دیتی ہے، سنیے گا بابو جی، کہ ہم نے یہ جب اتنا مایوس ہو گئے اسپتال سے، یعنی آپ یقین کریں کہ ابھی میں پرسوں نرسوں میں دلی میں تھا، تو لوگوں نے ہم نے کہا ہم کدھر سے جی گزریں گے، کہیں گے ایمس کے پاس سے، تو میں نے منہ گھما لیا، ایمس کی طرف دیکھا نہیں ڈر کے مارے، تو میں نے ایک مطلع کہا کہ ایسے اڑوں
کہ جال نہ آئے خدا کرے. سنیے گا, ایسے اڑوں کہ جال نہ آئے خدا کرے, رستے میں اسپتال نہ آئے خدا کرے. ایسے اڑوں کہ جال نہ آئے خدا کرے, رستے میں اسپتال نہ آئے خدا کرے. اب اس سے دوستی ہے تو پھر دوستی رہے, شیشے میں کوئی بال نہ آئے خدا. واہ واہ واہ. اب اس سے دوستی ہے تو پھر دوستی رہے, شیشے میں کوئی بال نہ آئے خدا. تو آزاد اتنے آپریشن کے بعد بھی لوگ ہم سے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ رانا صاحب آپ بہت کینڈل لائٹ میں آپ پڑھ لیتے ہیں, بہت معمولی اس میں, لوگ بہت حیرت کرتے ہیں. تو ایک میرا بہت معمولی سا نسخہ ہے جو بچے بیٹھے ہیں ان کے لیے خاص طور سے, کہ اس میں کسی بابا رام دیو کا کوئی کام نہیں ہے, جو کام ہے وہ میرا ہے اور آپ کا رہے گا. شعر یہ ہے کہ مختصر ہوتے ہوئے بھی زندگی بڑھ جائے گی, مختصر ہوتے ہوئے بھی زندگی بڑھ جائے گی, ماں کی آنکھیں چوم لیجئے روشنی بڑھ جائے گی. مختصر ہوتے ہوئے بھی زندگی بڑھ جائے گی, ماں کی آنکھیں چوم لیجئے روشنی بڑھ جائے گی. میں نے اپنی ماں کی آنکھوں کو اتنی بار چوما کہ مرتے دم تک مجھے چشمے کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو بہرحال ایک مطلب اور مجھے کچھ شعر یاد آ رہے ہیں کہ گھیر لینے کو مجھے جب بھی بلائیں آ گئی. سنیے گا, یہ سب آپ کی محبت میں نئے شعر سنا دے رہا ہوں. پھر مودی نگر میں سنانا ضروری ہے کہ مطلب میں نے بتایا کہ جس شہر کی یہ تاریخ ہو, گھیر لینے کو مجھے جب بھی بلائیں آ گئیں, ڈھال بن کر سامنے ماں کی دعائیں آ گئیں. گھیر لینے کو مجھے جب بھی بلائیں آ گئیں, ڈھال بن کر سامنے ماں کی دعائیں آ گئیں, اور سونے آنگن کی اداسی میں اضافہ ہو گیا. سونے آنگن کی اداسی میں اضافہ ہو گیا, چونچ میں تن کے لیے جب فاختائیں آ گئیں. سونے آنگن کی اداسی میں اضافہ ہو گیا, چونچ میں تن کے لیے. اب آخر میں 2-3-4 جو شعر یاد آ رہے ہیں میں عرض کر رہا ہوں جو شعر ہیں. ایک مطلب یہ ہے کہ تصور میں صحیح لیکن میں گلدستہ بناتا ہوں, تصور میں صحیح لیکن میں گلدستہ بناتا ہوں. سزائیں دیجئے میں آپ کا چہرہ بناتا ہوں, سزائیں دیجئے میں آپ کا چہرہ بناتا ہوں. اور شعر یہ ہے کہ نہ جنت میں نے دیکھی ہے نہ جنت کی توقع ہے, نہ جنت میں نے دیکھی ہے نہ جنت کی توقع ہے, مگر میں خواب میں اس ملک کا نقشہ بناتا ہوں. واہ. مگر میں خواب میں اس ملک کا نقشہ بناتا ہوں. اور شعر یہ ہے کہ مگر میں خواب میں اس ملک کا نقشہ بناتا ہوں. اور یہ شعر خاص طور سے ہمارے سریش بھائی کے لیے ہے کہ 150 کبھی سمیلن, یعنی انسانوں سے انسانوں کو جوڑنا, دل سے دل کو جوڑنا, کاغذ سے آنکھوں کو جوڑنا, اتنی محبتوں کو ایک ساتھ شامل کرنا, یہ بڑا کام ہے. یہ شعر ہے کہ نہ جنت میں نے دیکھی ہے نہ جنت کی توقع ہے, مگر میں خواب میں اس ملک کا نقشہ بناتا ہوں. اور میری تعمیر کے قصے کہیں لکھے نہ جائیں گے. تعمیر کہتے ہیں کنسٹرکشن. میری تعمیر کے قصے کہیں لکھے نہ جائیں گے, میں جنگل سے گزرنے کے لیے رستہ بناتا ہوں. واہ. میری تعمیر کے قصے کہیں لکھے نہ جائیں گے, میں جنگل سے گزرنے کے لیے رستہ بناتا ہوں. اور آخر میں صرف 2 منٹ میں ایک 2-3 شعر یہ ہیں کہ مولا یہ تمنا ہے کہ جب جان سے جاؤں,
مولا یہ تمنا ہے کہ جب جان سے جاؤں جس شان سے آیا ہوں اسی شان سے جاؤں. واہ واہ. مولا یہ تمنا ہے کہ جب جان سے جاؤں. مولا یہ تمنا ہے کہ جب جان سے جاؤں جس شان سے آیا ہوں اسی شان سے جاؤں. بچوں کی طرح پیڑ کی شاخوں سے میں کودوں. بچوں کی طرح پیڑ کی شاخوں سے میں کودوں. چڑیوں کی طرح اڑ کے میں کھلیان سے جاؤں. مولا یہ تمنا ہے کہ جب جان سے جاؤں جس شان سے آیا ہوں اسی شان سے جاؤں. بچوں کی طرح پیڑ کی شاخوں سے میں کودوں. چڑیوں کی طرح اڑ کے میں کھلیان سے جاؤں. اور ہر لفظ ہر شبد مہکنے لگے لکھا ہوا میرا. ہر شبد مہکنے لگے لکھا ہوا میرا. میں لپٹا ہوا یادوں کے لوبان سے جاؤں. کیا بات. مولا یہ تمنا ہے. مولا یہ تمنا ہے کہ جب جان سے جاؤں ہر شبد مہکنے لگے لکھا ہوا میرا. میں لپٹا ہوا یادوں کے لوبان سے جاؤں. اور شعر یہ ہے کہ کیا سوکھے ہوئے پھول کی قسمت کا بھروسہ. کیا سوکھے ہوئے پھول کی قسمت کا بھروسہ. معلوم نہیں کب تیرے گلدان سے جاؤں. واہ. معلوم نہیں کب تیرے گلدان سے جاؤں. اور آخری شعر یہ خالص ہندوستانی شعر یہ ہے کہ کیا سوکھے ہوئے پھول کی قسمت کا بھروسہ. معلوم نہیں کب تیرے گلدان سے جاؤں. زندہ مجھے دیکھے گی تو ماں چیخ اٹھے گی. زندہ مجھے دیکھے گی تو ماں چیخ اٹھے گی. کیا زخم لیے پیٹ پہ میدان سے جاؤں. ہائے ہائے. واہ. مولا یہ تمنا ہے کہ جب جان سے جاؤں جس شان سے آیا ہوں اسی شان سے جاؤں. زندہ مجھے دیکھے گی تو ماں چیخ اٹھے گی. کیا زخم لیے پیٹھ پہ میدان سے جاؤں. اور وہ ایک شعر میں بھول گیا تھا. مجھے سریش جی نے کہا تھا کہ کسی کو گھر ملا حصے میں یا کوئی دکان آئی. کسی کو گھر ملا حصے میں یا کوئی دکان آئی. میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا میرے حصے میں ماں. واہ واہ. کسی کو واہ 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 واہ. بس ایک